काफ़ी बड़े वाक़यात इस वक्त दुनिया के अंदर रूनुमा हो रहे हैं। जो जंग है ख़ास तौर पर ईरान की और पूरे जो खलीजी ममालिक में मशरिक़ वस्ता में फैल चुकी है और उसके असरात हम तक भी पहुँच रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस तक भी पहुँच रहे हैं। जो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से एक हमारे पे बमबारी की गई पिछले एक महीने में, जिसकी वजह से बहुत से कौमें यहाँ पे शिरकत भी नहीं कर सके माशी मुश्किलात की वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद जो इस सारी सूरत हाल का एक दुरुस्त तज्जिया है, दुरुस्त तनाजुर है, और उसके अंदर जो कम्युनिस्ट और इनकलाबी क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और उस हवाले से जो आज की बहस है, जो आज की डिस्कशन है, वो पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल जो हमारी पूरी दुनिया के अंदर इस साम्राज्य और ख़ास तौर पर अमरीकी साम्राज्य के हवाले से जो पोजीशन डेवलप कर रही है और उसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा सवाल आज के सेशन में है कि अमरीकी साम्राज्य को और दुनिया की दूसरी साम्राज्यी ताकतों को शिकस्त कैसे दी जा सकती। और इस सवाल से ये एक सवाल का उभरना और इस सवाल के ऊपर एक डिस्कशन करना खुद एक बहुत बड़ी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है। और एक लंबा अर्सा पहले, और बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले तक भी अगर हम ये बात करते थे कि अमरीकी साम्राज्य इतनी ताकतवर नहीं है, इसका मुकाबला किया जा सकता है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, और इसको जो इसकी बुनियाद में जो निज़ाम है सरमायादारी, उसको शिकस्त दी जा सकती है, तो शायद बहुत से लोग इसके ऊपर डिस्कशन भी करने के लिए तैयार नहीं थे। और अमरीकी साम्राज्य की जो ताकत थी, अमरीकी साम्राज्य की जो दुनिया के अंदर उसकी जो गिरफ्त है, उसके हवाले से कोई सवाल ही मौजूद नहीं था। लेकिन पिछले एक महीने में खास तौर पर ये जो जंग लगी है, इसने बहुत कुछ तब्दील करके रख दी। सबसे पहले तो आज हमने ये समझना है कि एक महीने पहले की दुनिया में और आज इस ईरान जंग के एक महीना से ज्यादा गुजर चुका है, उसके बाद सूरत हाल बहुत बड़े पैमाने पर तब्दील हो चुकी है, बल्कि मैं कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। और इसको समझना, इसका पूरा इदराक हासिल करना, इसके तमाम पहलुओं के जायजा लेना और उसके हवाले से अपना एक तनाजुर और अपनी जद्दोजहद का लाएअमल तख्लीक करना इनकलाबी कम्युनिस्टों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और अब पिछले एक महीने में हमने देखा है कि अमरीकी साम्राज्य ने एक बदतरीन मीनार के अंदर 170 के करीब लोग शहीद हुए, जिसमें स्कूल की बच्चियां छोटी और बच्चे शामिल थे। और इतना जुल्म और बर्बरियत है जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की जा रही है। तेहरान के ऊपर एक मुसलसल कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है और तकरीबन 200 से ज़्यादा शहरों पर बमबारी की गई है। पहले बमबारी की गई है स्कूलों के ऊपर, कॉलेजों पे, और जो पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे लोग स्पोर्ट्स के लिए जमा होते थे, वहाँ पे बमबारी की गई है। और हज़ारों के करीब आम शहरी जो हैं, सिविलियंस हैं, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनको तबाह कर दिया ईरान। अमेरिका और इसराइल दोनों की बमबारी मुसलसल जारी। लेकिन इस सब के बावजूद पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि अमेरिकी साम्राज्य इस जंग के अंदर कोई फैसला कुन कामयाबी हासिल नहीं कर सका। और ये सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट कि जब ट्रंप ने इस जंग का आगाज किया था, उसने कहा था कि मैं 3 दिन के अंदर ये जंग खत्म कर दूंगा, 72 आवर्स, ये कल भी हमने बात की। लेकिन आज एक महीना से ज्यादा हो चुका है और वो जंग खत्म नहीं हुई, और जंग ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। और आलमी सतह पर जो उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजों में गिरावट है, जो तेल की गैस की कीमतों के अंदर इजाफा है, वो ट्रंप के कंट्रोल से बाहर होता चला जा रहा है। और अमरीकी साम्राज्य की गिरफ्त से चीज़ें बाहर निकलती जा रही, और उसकी फ्रस्ट्रेशन मुसलसल नज़र आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जो आबनाए हार्मूज है, समुद्री रास्ता है तजारत का बड़ा अहम, जो ईरान के करीब से गुजरता है, वहाँ से तेल और गैस की सप्लाई जो है वो रुकी हुई है। और उस हवाले से हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका अभी तक ये जंग जीतने की तरफ नहीं जा रहा, और उसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि बदतरीन बमबारी करने के बावजूद दुनिया की जदीद अमेरिका ईरान के अंदर जंग नहीं जीत रहा, और दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि ईरान जंग हार नहीं रहा। और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है। पूरी दुनिया के अंदर लोग इसको देख रहे हैं, मेहनत कश तबका देख रहा है, हुक्मरान तबका देख रहे हैं कि अमरीकी साम्राज्य की वो ताकत जो पहले मौजूद थी, और जो दुनिया के अंदर एक थानेदारी, एक डिक्टेटर डिक्टेट करता था सारी दुनिया को, आज वो सलाहियत खो चुका है। और उसका जो अमली इजहार है वो हमें ईरान की जंग के अंदर नजर आ रहा है। और उसके अंदर एक फैसला कुन हवाले से एक
क्वालिटेटिव हवाले से डेवलपमेंट नजर आई, और अमरीकी साम्राज्य का जो जवाल है, जो डिक्लाइन है, एक निस्बती जवाल जो हम पिछले एक दहाई से मुसलसल डिस्कस कर रहे थे कि अमरीकी साम्राज्य जवाल पजीर है, अब वो पहले जैसी ताकत नहीं रहा, अब वो पहले जैसी आलमी साम्राज्य कुव्वत नहीं रहा, और उसके अंदर एक जवाल आ रहा है, और वो आज पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गए। जब 10 साल पहले हमने इस डिस्कशन का, बल्कि मेरा ख्याल है 11-12 साल हो गए हमने डिस्कशन का आगाज़ किया, तो हमारे अपने साथ जो लोग थे वो ये डिस्कशन मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अमेरिका हर दुनिया के मामले के ऊपर एक लाइम्तनाई तौर पर डिक्टेट नहीं कर सकता, और जो सरमायादाराना निज़ाम की एक ताकत अमरीकी साम्राज्य की शक्ल के अंदर नज़र आती है, वो कोई लाइम्तनाई नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। और वो जो कहा जाता था कि सरमायादारी इंसानी तारीख़ का आखिरी निज़ाम आ गया है और एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुका है, तारीख़ का ख़ात्मा हो चुका है, हमने उससे इनकार किया मानने से। और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि अमरीकी साम्राज्य जो पिछले अरसे में दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यी ताकत बनकर उभरा था, पूरी दुनिया से लूटमार कर रहा था, पूरी दुनिया को ताराज करता है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपने फैसले मुसल्लत करता है, उसकी ताकत के अंदर एक ज़वाल का आगाज़ हो गया। और हमने ये भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी ताकत अमेरिका की जगह के ऊपर सबसे बड़ी साम्राज्यी ताकत बन गई है, कि चाइना को दुनिया की सुपर पावर बन गया या रूस आ गया है। खुद अमेरिका का अमेरिका से मुआवजना किया जाए कि 20 साल 25 साल पहले के अमेरिका से आज के अमेरिका का मुआवजना किया जाए तो अमेरिका हमें कमज़ोर नज़र आता है। अफगानिस्तान और इराक की जो जंगें थी उनकी निस्बत आज का अमेरिका कमज़ोर है, और ये पूरे 10 साल से ये अमल जारी था, उससे भी पहले शुरू था। लेकिन इस जंग के अंदर वो सारे तजादात, वो सारी डिस्कशंस, वो डिबेट्स हमें खुलकर होती हुई नज़र आ रही हैं पूरी दुनिया। और उसमें हमें नज़र आया कि आज अमरीकी साम्राज्य बार बार ये ऐलान करते हुए ट्रम्प नज़र आता है कि ईरान में हम ज़मीनी फ़ौज उतारेंगे, हम खार के जजीरे पर 5,000 10,000 फ़ौजी उतारेंगे। लेकिन बार बार उसके अंदर हिचकिचाहट भी है, तैयारी भी मौजूद है, बार बार धमकियाँ भी लगाता है, और बाज़ कहा भी जाता है कि पूरे ईरान के अंदर हम ज़मीनी फ़ौज उतारेंगे। लेकिन उसके अंदर एक हिचकिचाहट भी है, एक तज़ब्ज़ुब भी है, एक कशमकश भी है, और पूरी दुनिया से जो संजीदा तज्जिया निगार हैं वो ट्रम्प को मना कर रहे हैं कि अगर तुम ज़मीनी फ़ौज उतारोगे तो वो सारे जो है ईरान के अंदर लोग हैं या जो मुज़ाहमतकार हैं वो उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन हमने देखा कि एक वक्त था कि अमेरिका इराक़ के अंदर लाखों के हिसाब से फ़ौज भेज रहा था, वही अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर उसी वक्त लाखों के हिसाब फ़ौज भेज रहा था और एक कत्लेआम कर रहा था। और 1 लाख अगर आप फ़ौजी किसी दूसरे मुल्क हज़ारों मील अफ़गानिस्तान में, इराक़ में भेजते हैं तो उसके साथ पूरा सप्लाई का सिस्टम है, असला है, पूरी बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, पूरी छावनियाँ तामीर करनी पड़ती है, और एक बहुत बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन है, बहुत बड़े मालियाती बुनियादें उसके लिए चाहिए। लेकिन आज हमें नज़र आ रहा है कि वो हमें नज़र नहीं आया। इससे पहले हमें शाम के अंदर, लिबिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर हमें नज़र आया कि अमेरिका बराह रास्त फ़ौज नहीं उतार सकती। इसी तरह जो अमरीकी बहरी बेड़े थे और अमरीकी जो मिज़ाइल थे, टेक्नोलॉजी थी, उसको नाकाबिल तस्खीर समझा जा रहा था और कहा जा रहा था कि इनके होते हुए दुनिया की कोई ताकत कभी भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन आज हमें नज़र आ रहा है कि वो सारी की सारी डिस्कशंस अपने उल्ट में बदल चुकी हैं, और ये इस जंग के हवाले से तमाम कॉमरेड्स को हमें सबसे बुनियादी नुक्ता है कि बहुत कुछ अपने उल्ट में बदल चुका है। और अमेरिका जो पहले दिफा की गारंटी देता था, ख़ास तौर पर खलीजी मुल्कों की अगर बात की जाए, गल्फ़ कंट्रीज़ जिनको कहा जाता है, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, अरब अमारात है, कुवैत है, ये बहरीन है, इन ममालिक के अंदर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद थे, और इन फ़ौजी अड्डों को इन इलाकों की, इन मुल्कों की दिफा की गारंटी समझा जाता था कि इन मुल्कों को अपनी फ़ौज बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन मुल्कों को अपनी असला की, डिफेंस की इंडस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को, इन मुल्कों को बड़े पैमाने के ऊपर अपना दिफा जो है वो ख़ुद से करने की ज़रूरत नहीं है। जब अमेरिका का फ़ौजी अड्डा मौजूद है तो सऊदी अरब महफूज है, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, ये सारे महफूज हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि वही फ़ौजी अड्डे अमेरिका के उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुके हैं, कि उन्हीं फ़ौजी अड्डों की वजह से इन मुल्कों का जो इस्तेहकाम था, इन मुल्कों की जो मुइशतें थीं, इन मुल्कों का जो समाज था, वो मुकम्मल तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, और जवाबी कार्रवाई का हम समझते हैं हक रखता है,
اور ایران کے جو جوابی کارروائی ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ ایران کے پاس اپنا دفاع کرنے کا اور اپنا جو عوام ہے اور جو اپنے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا تحفظ کے لیے جوابی کارروائی کرنے کا پورا حق ہے، بالکل جائز ہے. اور اس حوالے سے ایران نے جوابی کارروائی کی ہے. اور ان ملکوں میں جہاں پہ امریکہ کے فوجی اڈے تھے وہاں پر میزائل پھینکے ہیں، ڈرون حملے کیے ہیں اور دوسرے طریقوں سے وہاں پہ کارروائیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خلیجی ممالک بھی مکمل طور پر تبدیل ہو گئے کہ آج سے پہلے 1 مہینہ پہلے سے اگر دیکھا جائے تو ان ملکوں کو سب سے محفوظ تصور کیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ یہاں کی معیشتیں جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، وہاں پہ روزگار کے مواقع ہیں. پاکستان سے بھی 70-80 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش سے، فلپائن سے، انڈیا سے، بہت سے ملکوں سے وہاں پہ لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں. اور وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری پوری دنیا سے آ رہی تھی، پوری دنیا سے ٹورزم آ رہا تھا. پوری دنیا میں ہوائی اڈوں کے حوالے سے، فلائٹس کے حوالے سے وہ ایک مرکزی مقام بنے ہوئے تھے. اسی طرح جو سمندری تجارت تھی اس حوالے سے ان ملکوں کی جو بندرگاہیں ہیں، پورٹس ہیں، وہ بڑی ایک اہم نقطہ بنی ہوئی تھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے کی جنگ کے بعد یہ ساری چیزیں اپنے الٹ میں بدل گئی ہیں اور یہ ملک بالکل بھی محفوظ نہیں رہے. وہاں پہ جو ٹورزم تھا وہ بڑے پیمانے پہ ختم ہو گیا ہے. وہاں پہ جو شاپنگ مالز تھے یا لگژری آئٹمز کی شاپنگ تھی یا اور دوسرا سونے کا چاندی کا کاروبار تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. روزگار کے حصول کے لیے جو لوگ جاتے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ وہاں سے واپسی کا رخ کر رہے ہیں. گو کہ ابھی بھی وہاں پہ ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہی فوجی اڈے جو ان ملکوں کے تحفظ کی گارنٹی دیتے تھے وہ ان ملکوں کے لیے سب سے بڑا وبال جان بن چکے ہیں. اور وہاں پہ ایک ڈسکشن اب موجود ہے کہ اب کیا آگے سلسلے کو کیسے بڑھانا. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے کی جنگ نے اور جو عالمی صورتحال پوری دنیا کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے اس نے چیزوں کو مکمل طور پر تبدیل کیا ہے. بہت بڑے پیمانے پہ جو معیشت کے حوالے سے خیالات موجود تھے، سوچیں موجود تھیں، خاص طور پر تیل اور گیس کی جو سپلائی لائن کے حوالے سے ایک گارنٹی موجود تھی. اور دنیا کے اندر جو امریکی سامراج ہے اور دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور کے طور پر موجود ہے اس کی جو سب سے پہلی شرط ہے سپر پاور ہونے کی، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کی، دنیا میں اپنے فیصلے مسلط کرنے کی، ڈکٹیٹ کرنے کی، کہ وہ دنیا کے اندر جو تمام تجارتی رستے ہیں ان کی گارنٹی دیتا ہے. کہ امریکی بحری بیڑے کی وجہ سے، امریکی فوج کی وجہ سے، امریکہ کے جو دفاعی جو نظام ہے، سیٹلائٹ سسٹم ہے، اس کی وجہ سے امریکہ پوری دنیا کے اندر جو تجارتی رستے ہیں ان کو محفوظ بنائے گا. جو عالمی تجارت ہے، جو عالمی سطح کے اوپر کارگو کی، مال بردار بحری جہازوں کی آمد و رفت ہے اس کو محفوظ بنائے گا. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب سے ایک اہم تجارتی رستہ ہے دنیا کا جس کو آبنائے ہارموز کہا جاتا ہے، وہ امریکہ نہیں کھلوا پا رہا. اور جس دن جنگ شروع ہوئی تھی اس دن سے ایران نے اس کو بند کر دیا ہے اور وہاں سے تیل اور گیس کی سپلائی متاثر ہو گئی. اور پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس حوالے سے بہت بڑے دھچکوں سے، بہت بڑے جھٹکوں سے گزر رہی. تیل کی سپلائی، گیس کی سپلائی متاثر ہو رہی. اور آج امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اہم تجارتی رستہ کھلوا سکے. اور اس کے لیے ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ جاؤ خود ہی کھلوا لو، جاؤ چین سے بات کرو، جس کا تیل آتا ہے وہ خود ہی کھلوا لے. اب یہ ایک سپر پاور کی لینگویج نہیں ہے، یہ کسی تھانے دار کی زبان نہیں ہے کہ بھئی جاؤ خود ہی سنبھالو. اگر بھئی سب لوگوں نے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے اور اپنے چور اور ڈاکو کو اور سب کو جو قبضہ کر کے بیٹھے خود ہی پکڑنا ہے، تو پھر تھانے دار کیا کر رہا ہے؟ وہ کس چیز کی تنخواہ لے رہا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ایک ٹرمپ کے سامنے سوالیہ نشان ہے، یہ امریکی سامراج کے سامنے سوالیہ نشان. اور اس حوالے سے بار بار پھر ساتھ ہی متبادل تجاویز بھی پیش کی جاتی ہیں کہ نہیں، ہم اپنا بحری بیڑا بھیجیں گے، ہم وہ جو مال بردار بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ میزائل بوٹس یا نیوی کی کشتیاں بھیجیں گے، یا پھر ہم برطانیہ سے کہیں گے، فرانس سے کہیں گے جن کا تیل آتا ہے، یا چائنا کو کہیں گے کہ وہ اس کو محفوظ بنائے. لیکن کوئی بھی صرف باتیں ہیں، بیانات ہیں، اس پر عملی جامہ ابھی تک کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یا پھر یہ ہے کہ زمینی فوج اس جو سمندری رستہ ہے اس کے قریب جو جزیرے ہیں وہاں پہ زمینی فوج بھیج کے اس کو کھلوائے جا سکے گا. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران نے اس کو جو کنٹرول کیا ہے
اس کے حوالے سے انہوں نے ایک پورا ان کے پاس ایک منصوبہ موجود ہے, ان کے پاس ایک پلان ہے, ایک پوری اسٹریٹجک طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ڈیزائن کیا ہے, جس میں وہ ایران کی جو نیوی ہے وہ براہ راست شامل نہیں ہے, بلکہ ایران کے پاس چھوٹی کشتیاں ہیں جن کے اوپر راکٹس یا میزائل نصب ہیں, یا ان کے پاس ڈرونز ہیں جس کے ذریعے وہاں سے اگر کوئی جہاز گزرتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. اور اس حوالے سے اور بہت لمبا جو ہے وہ ساحل ہے ایران کا اس سارے رستے سے, اور ایران کے ساتھ بالکل قریبی جو ہے وہ سمندری رستہ, اور ایران کے لیے اس پوری ساحلی پٹی کے اوپر ہزاروں ایسی کشتیاں اور ہزاروں ایسے چھوٹی چھوٹی تنصیبات دفاعی نوعیت کی جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہیں, جن کے ذریعے اگر کوئی مال بردار جہاز اور خاص طور پر تیل سے اور گیس سے بھرا ہوا جہاز ہے تو اس کو تو ہٹ کرنا بہت آسان ہے, یا کوئی بھی دوسرا ہے تو اس کو آگ لگائی جا سکتی. تو اس حوالے سے ایران کی ایک سپیریارٹی اس جنگ کے اندر ہمیں نظر آ رہی. گو کہ جو ایران کی سپیریارٹی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایران کی بہت بڑی ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاور بن گیا ہے, یا مالیاتی حوالے سے یا اس کے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل ایسے آ گئے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ ایک دفاعی پوزیشن کے اندر. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی عوام نے اس جنگ کے اندر ایران امریکی سامراج اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اپنے حکومت کا ساتھ دیا. اور اس حوالے سے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس حوالے سے حصے توازن کھو دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ جنگ اس وقت ایران کے اوپر مسلط ہے امریکہ اور اسرائیل کے, جس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سامراجی جنگ ہے جو ایران کے وسائل کی لوٹ مار کے لیے, وہاں کے عوام کو تاراج کرنے کے لیے مسلط کی گئی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے تین فریق ہیں. ایک طرف امریکہ ہے, اسرائیل ہے اور ان کے اتحادی ہیں جن میں خلیجی ممالک ہے, جس میں پاکستان کے حکمران شامل ہیں, جس میں اور یورپ کے دوسرے ممالک کے حکمران امریکہ کے اتحادی کے طور پر شامل ہیں. وہاں پہ دوسرا فریق ایران کی حکومت ہے, ایران کی جو رجیم جس کو کہا جا رہا ہے, جس میں سپریم لیڈر ہے, اس کا صدر ہے, وزیر اعظم ہے, اس کے حکومت کے لوگ ہیں. لیکن ایک تیسرا فریق بھی ہے اس میں, وہ ایران کے عوام ہیں, وہ ایران کے محنت کش ہیں, اور انہوں نے پچھلے عرصے کے اندر اپنی حکومت کے خلاف, اپنے حکمران طبقے کے خلاف بہت بڑی بڑی انقلابی تحریکیں برپا کی ہیں. مہنگائی کے ایشو کے اوپر, بے روزگاری کے ایشو کے اوپر, جمہوری آزادیوں کے مسئلے کے اوپر, وہاں پہ خاص طور پر جو خواتین کے اوپر ایک بدترین مذہبی جبر ہے اس کے خلاف بہت بڑی بڑی تحریکیں ایران کے اندر ابھری ہیں. اور ہم نے ان تحریکوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایران کے عوام جن جمہوری حقوق کے لیے, جن روٹی روزگار کے لیے, کپڑے مکان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, وہ ان کے جائز حقوق ہیں جو ان کو ملنے چاہیے. اور یہ جو حکمران طبقہ ہے, جو ریاست ہے, یہ ایک ظالم اور جابر ریاست ہے جو ان سے ان کے حقوق چھین رہی ہے. اور وہاں کے جو سرمایہ دار طبقہ ایران کا, جو بینکوں کے مالکان ہیں, جو صنعتوں کے مالکان ہیں, وہ لوٹ رہے ہیں ایران کے عوام کو, اور اس کے خلاف ان تحریکوں کی ہم نے ہمیشہ حمایت کی ہے. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر کوئی تبدیلی, کوئی رجیم چینج کرنے کا حق صرف ایران کے عوام کے پاس ہے. امریکی سامراج کو, اسرائیل کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایران کے اندر کسی قسم کی رجیم چینج کی کوشش کرے. وہ بمباری کے ذریعے, میزائل حملوں کے ذریعے وہاں پہ لوگوں کو قتل کر کے رجیم چینج کرنے کی کوشش کرے گا, ہم اس کی مذمت کریں. اور دنیا کی کوئی سامراجی طاقت یہ حق نہیں رکھتی کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے حکومت کی تبدیلی کی کوشش کرے, یا اس طرح جنگ مسلط کر کے حکومت تبدیل کر کے اپنا کٹ پتلی لانے کی کوشش کرے. اور اس حوالے سے بہت سی کنفیوژن پھیل جاتی ہے, کیونکہ عام طور پر جنگوں کے اندر جو عمومی رائے ہوتی ہے کہ دو فریق سامنے آتے ہیں, یا تو آپ اس فریق کے ساتھ ہیں یا آپ اس فریق کے ساتھ, یا آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں یا آپ ایران کے ساتھ ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر تین فریق ہیں, اور ہم ایران کے عوام کے ساتھ. اور اس جنگ کے اندر ایران کے عوام نے درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ بالکل اپنی حکومت کے خلاف ہیں, بالکل وہاں پہ جو بدترین ریاستی جبر ہے, جو ظلم ہے, اس کے خلاف ہیں. لیکن اس جنگ کے اندر ان کو نظر آیا ہے کہ امریکی سامراج اس کرۂ ارض پر جو سب سے بڑی غلاظت ہے, جو سب سے بڑا شیطان ہے, جو سب سے بڑا ظالم اور جابر ہے, وہ امریکی سامراج اور اس کا گماشتہ اسرائیل ہے, اور اس کے خلاف ہم نے جنگ کرنی. اور اس لیے اس جنگ کے دوران انہوں نے اپنی حکومت کا ساتھ دیا, اور اس وجہ سے ہم ایران کے عوام کے ساتھ, اور اس جنگ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان ایران کے عوام کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور وہ امریکی سامراج کے درست طور پر وہاں پہ جوابی کارروائی کر رہے ہیں. اور وہاں کے ایران کے مزدور طبقہ اور ایران کا عوام جب سمجھیں گے کہ ان کو اپنی حکومت تبدیل کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے, تب وہ وہاں پہ انقلابی جدوجہد کی جانب بڑھیں گے. اور اس میں بھی ہم بالکل ان کا ساتھ دیں گے, اور صرف پاکستان کے مزدوروں سے اور دنیا بھر کے مزدوروں سے اپیل کریں گے کہ وہ ایران کے مزدوروں کا ساتھ.
لیکن دوسری طرف امریکی سامراج کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف جو لڑائی ہے، جو جنگ چل رہی ہے، اس میں بھی ہم پوری دنیا کے مزدوروں سے اپیل کرتے ہیں، امریکہ کے مزدوروں سے اور یورپ کے مزدوروں سے، پوری دنیا کے اندر، کہ وہ امریکی سامراج کے خلاف اور اس اسرائیل کی غنڈہ گردی اور بدماشی کے خلاف جو ہے وہ باہر نکلیں، ہڑتالوں کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے اس امریکی سامراج کے خلاف ایک لڑائی لڑیں. کیونکہ دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ امریکی سامراج کمزور ہو رہا ہے اور امریکی سامراج کی گرفت دنیا کے اوپر ڈھیلی ہو رہی ہے، وہاں پہ دوسری سامراجی طاقتیں ابھر رہی ہیں، جس میں چین ایک بہت بڑی سامراجی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، روس ایک سامراجی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، اسی طرح مشرق وسطیٰ میں ترکی کا ایک سامراجی کردار، اسرائیل کا سب سے بڑا سامراجی کردار پورے مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے، اسی طرح ایران کا ماضی کے اندر بھی ہمیں نظر آیا کہ سامراجی کردار نظر آیا. تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جب ایک یونی پولر ورلڈ جس کو کہا جاتا تھا، کہ جس کے اندر امریکہ پوری دنیا کے اوپر اکیلا راج کرتا تھا اور ایک اکلوتی سپر پاور کے طور پر موجود تھا، آج امریکی سامراج کے زوال کی وجہ سے وہ خلا پیدا ہو رہا ہے جس میں دوسری سامراجی طاقتیں ابھر کر سامنے آ رہی. اور اس حوالے سے ہماری ایک واضح ڈسکشن رہی ہے پچھلی 10-12 سال میں، اس میں ہم نے چین کے سامراجی کردار کے حوالے سے بہت زیادہ بحث کی ہے، بہت زیادہ ڈسکشنز کی ہیں، جو آج پوری دنیا کے اندر جاری ہیں. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چین میں آج بھی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، اس لیے چین ایک کمیونسٹ ملک ہے اور چین میں سرمایہ داری نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے جو ہماری انٹرنیشنل ہے، یہ تقریباً پچھلے 20 سال سے یہ ڈسکشن کر رہی ہے کہ چین کے اندر جو منصوبہ بند معیشت تھی، یا وہ جو ایک ماؤ کی قیادت میں انقلاب ہوا تھا جس کے بعد سوشلسٹ اقدامات کیے گئے تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں، اور چین میں دوبارہ سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ سماجی پیداواری رشتے بحال ہو چکے ہیں، اور چین ایک سرمایہ دارانہ ملک ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ ملک کے طور پر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو لینن نے اپنی ایک تصنیف تھی سامراج سرمایہ داری کی حتمی منزل، جس میں کہا تھا کہ سرمایہ دارانہ ریاستیں پھر حتمی طور پر ایک سامراجی کردار کی حامل ہوتی ہیں. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ دنیا میں ایک سامراجی طاقت کے طور پر موجود ہے، جو امریکی سامراج کے زوال کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح روس کا جو ہمیں پتہ ہے کہ 1991 میں سوویت یونین کا جب انہدام ہوا تھا تو وہاں پہ روس میں سرمایہ داری واپس آ گئی تھی، اور روس میں 1990 کے بعد سے سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے، اور اپنے خطے کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے وہاں پہ سرمایہ دار طبقے کی جو نمائندہ ریاست ہے وہ ایک سامراجی کردار ادا کرتی رہی ہے. اور اس حوالے سے یوکرین کی جنگ میں بھی ہمارا واضح موقف تھا کہ جہاں پہ یوکرین کو امریکی سامراج اور یورپی سامراجی طاقتیں ایک پراکسی کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، اپنی کٹ پتلی کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، اور روس بھی اپنے سامراجی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اب یونی پولر ورلڈ کی جگہ ایک ملٹی پولر ورلڈ کی ڈسکشن ہر جگہ کے اوپر نظر آ رہی ہے، اور ہم تقریباً 10-12 سال سے یہ ڈسکشنز کر رہے تھے، لیکن آج پوری دنیا کے اندر یہ ڈسکشن موجود ہے کہ بھائی، اور خاص طور پر ایران چونکہ اس بلاک کے اندر موجود ہے کہ چائنا اور رشیا کا بلاک ہے اور ایک ایران اس بلاک کے اندر موجود ہے، اور یہ جو بلاک ہے یہ امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کی طرف جائے گا. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو جنگیں لگ رہی ہیں، خانہ جنگیاں موجود ہیں، مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک، فلسطین کے اندر بدترین بمباری کی گئی، وحشت مسلط کی گئی اسرائیل کی طرف سے، 3 سال تک وہ جنگ جاری رہی. اس سے پہلے شام کے اندر ہمیں ایک بڑی لمبی خانہ جنگی نظر آتی ہے، لیبیا میں، سوڈان میں، یمن میں خانہ جنگی موجود ہے، اسی طرح عراق میں، لبنان میں کسی حد تک ہمیں جنگیں، خانہ جنگیاں نظر آتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر مختلف جو سامراجی طاقتیں ہیں اور جو عالمی سطح کے اوپر طاقتوں کا توازن ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور اس جنگ کے اندر بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ جو عالمی سطح پر اور خطے کے اندر جو طاقتوں کا توازن تھا وہ تبدیل ہونے کی طرف گیا. اور جب عالمی سطح کے اوپر امریکہ ایک سپر پاور کے طور پر، ایک سامراجی طاقت کے طور پر موجود تھا تو دنیا میں طاقتوں کا توازن مختلف تھا. لیکن جب امریکہ کا ایک زوال شروع ہوتا ہے، امریکی سامراج کی طاقت کا زوال شروع ہوتا ہے اور دوسری نئی طاقتیں ابھرتی ہیں، تو ہر نئے مرحلے کے اوپر طاقتوں کا توازن مسلسل تبدیل ہوتا چلا جاتا، جس سے ہر ملک کی سیاست تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. معیشت کے اوپر، عالمی معیشت پر، عالمی تجارت پر اس کے گہرے اثرات
مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس جو خطے کے اندر جو لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، خانہ جنگیاں ہیں، وہ نئی شکلیں اختیار کرنی شروع کر دیتے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. اور اس سب کی بنیاد میں کیا ہے؟ اس سب کی بنیاد میں سرمایہ دارانہ نظام کا زوال ہے. کہ امریکی سامراج کا اگر آج زوال موجود ہے، امریکی سامراج آج پہلے جیسی طاقت نہیں رہا، آج دنیا پر اس طرح کی تھانے داری نہیں کر سکتا جس طرح پہلے کر سکتا تھا، تو اس کی بنیاد میں ایک سرمایہ دارانہ نظام کا زوال موجود. کہ وہ جو مالیاتی طاقت اس نظام میں تھی، وہ جو دنیا کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر معیشتوں کو جو ہے وہ چلانے کی طاقت اس نظام میں موجود تھی، آج وہ پہلے جیسی نہیں رہی. اور کل بھی ہم نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد وہ ایک بحرانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو آج 20 سال ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور سرمایہ داری عالمی سطح پر اس زوال سے نہیں نکل رہی، اور اس زوال کی وجہ سے جو اس کے اوپر موجود سامراجی طاقتیں ہیں وہ زوال پذیر. اور اس حوالے سے امریکی سامراج کے زوال کی وجہ سے ایک طرف تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو امریکہ کے اتحادیوں کا ایک سارا الائنس تھا، جو خاص طور پر یورپ کے سامراجی ممالک تھے، وہ بہت زیادہ کمزور ہوئے ہیں. یورپ کی معیشتیں بہت زیادہ کمزور ہوئی ہیں. جرمنی، برطانیہ، اٹلی، فرانس پہلے جیسی مالیاتی طاقت نہیں رکھتی، اور ان کا جو مالیاتی بحران ہے وہ بڑا ہے، ان پہ قرضوں کا بوجھ بڑا ہے. وہ جو اپنے لوگوں کو علاج اور تعلیم کی سہولیات پہلے دے رہی تھیں، آج وہ نہیں دے سکتی، اور اس میں کٹوتیاں لگاتے چلی جا رہی ہیں. اور اس حوالے سے مزدوروں کے اوپر حملے کر رہی ہیں. اس کے حوالے سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے وہاں پہ، اور اس نے ان ملکوں کی سیاست کو بھی مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے. اور ان طاقتوں کا جو امریکہ کے ساتھ ایک رشتہ تھا وہ بھی مسلسل تنازعات کے اندر جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ ان کو گالیاں نکال رہا ہے، اور یہ ٹرمپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور ایک لڑائی نظر آتی. اسی طرح جو امریکہ کے اتحادی ہمیں خلیجی ملکوں میں نظر آتے تھے، قطر میں، سعودیہ میں، کویت میں، متحدہ عرب امارات میں، وہ اس جنگ کے بعد ہمیں نظر آیا ہے کہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو گئے ہیں. وہ مسلسل امریکہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے دفاع کی تم نے جو گارنٹی لی ہوئی تھی اس کو اب پورا کرو. وہ جو ایران کے میزائل آ رہے ہیں، جو ڈرون آ کے تباہی پھیلا رہے ہیں، ان کو روکو. ان کو کسی طرح یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری تیل اور گیس کی سپلائی ہے وہ بند ہو چکی ہے، اور پوری ہماری معیشتیں ڈوب رہی ہیں، ہمارا تیل کا اور گیس کا انفراسٹرکچر متاثر ہو رہا ہے. اس کو کسی طرح جنگ کو ختم کرو، روکو. لیکن امریکہ ان اتحادیوں کے کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ پورا کرنے کی اس وقت صلاحیت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے خود امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا جو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وہ بڑے پیمانے کے اوپر ختم ہوتا چلا جا رہا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں چین اور روس دو سامراجی طاقتیں ہیں، اور ان کے ساتھ ایران ایک سامراجی طاقت کے طور پر موجود. اور اس حوالے سے ڈسکشن موجود ہیں کہ کیا یہ بلاک جو ہے وہ امریکہ کو ریپلیس کر لے گا، کیا یہ بلاک جو ہے ایک نیا دنیا کے اندر جو ہے وہ طاقتوں کی جو تقسیم ہے اس حوالے سے بنے گا. تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو بلاک کے طور پر 3-4 ممالک یا ان کے ساتھ ایک اور بھی ممالک حصہ ہیں، جیسے برکس کے ممالک ہیں، جس میں برازیل ہے، جنوبی افریقہ ہے، کیوبا ہے، یا انڈیا ایک کمزور سی شکل کے اندر موجود ہے. تو کیا یہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، یا آنے والے دنوں کے اندر یہ بہت زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر وہ بنیادی جو نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ ہے، اور ان کا جہاں پہ امریکی سامراج کے ساتھ ایک تضاد موجود ہے، ایک لڑائی موجود ہے، کشمکش موجود ہے، وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات بھی موجود ہے. چائنا کی بہت زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ میں ہو رہی ہیں، چائنا کی بہت زیادہ ایکسپورٹس جو ہے وہ یورپ کے اندر ہو رہی ہیں، اور رشیا اس وقت اسی طرح تیل اور گیس جو ہے وہ یورپ کو سپلائی کرنا چاہتا ہے، اور دنیا کے اور جو ممالک ہیں. اور اس حوالے سے جہاں پہ ان کا ایک آپس میں تضاد بھی موجود ہے، ایک لڑائی بھی موجود ہے، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ مفادات بھی موجود ہے. خاص طور پر عالمی معیشت کے حوالے سے ہم دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ ہے، لیکن دنیا کی دوسری بڑی معیشت چائنا ہے. اور اس وجہ سے کوئی عالمی معیشت کے اندر بحران آتا ہے، کوئی دنیا کی ساری اسٹاک ایکسچینجیں بیٹھ جاتی ہیں، پورا عالمی مالیاتی نظام ایک ڈپریشن کے اندر، ایک ریسیشن کے اندر چلا جاتا ہے، تو جس سے امریکہ کو اور یورپ کو نقصان ہوگا، اس سے چائنا کو اور رشیا کو بہت زیادہ نقصان ہو. اس لیے چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں کریش کر جائیں، امریکی اکانومی کریش کر جائے، یورپ کی اکانومی کریش کر جائے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ 2 بلاکس بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پہ 2 بلاکس نہیں بھی ہیں، ایک ہی ورلڈ اکانومی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت
ایک سرمایہ دارانہ معیشت جو ہے اس کا غلبہ موجود ہے، اور اس کا موازنہ جو ہے وہ ماضی میں سوویت یونین کے دور سے کیا جاتا ہے، جب ایک طرف سوویت یونین موجود تھا، مشرقی یورپ کے اندر منصوبہ بند معیشتیں موجود تھیں، کیوبا میں، شمالی کوریا میں اور ملکوں میں، چائنا میں منصوبہ بند معیشت موجود تھی، اور دنیا دو بلاکس کے اندر تقسیم نظر آتی تھی۔ لیکن اس وقت جو دو نظام مختلف تھے، ایک طرف منڈی کی معیشت تھی جو امریکہ میں موجود تھی، جو یورپ میں موجود تھی، اور سوویت یونین میں منصوبہ بند معیشت موجود تھی، وہاں پہ نجی ملکیت نہیں تھی، وہاں پہ ایک مسخ شدہ مزدور ریاست تھی، لیکن مسخ شدہ ہونے کے باوجود وہ مزدور ریاست تھی، اور دوسری طرف ہمیں سرمایہ دارانہ ریاستیں نظر آتی، اور اس وقت سوویت یونین اور اس کا جو بلاک تھا اور یہ جو باقی جو مغربی دنیا تھی ان کے ساتھ تجارت نہ ہونے کے برابر تھی، اور ان کا آپس میں جو مالیاتی تعلق تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن اور اس وجہ سے دو بلاکس بھی ہمیں نظر آتے تھے، ان کی سیاست مختلف تھی، عالمی سطح پر طاقتوں کا توازن مختلف تھا۔ لیکن آج وہ صورتحال نہیں ہے، آج چائنا کے اندر بھی منڈی کی معیشت ہے، روس کے اندر بھی منڈی کی معیشت ہے، اور یہ ساری معیشتیں، ایران کے اندر بھی منڈی کی معیشت، اور اس حوالے سے خود ایران کے کردار کو سمجھنا ہوگا کہ ایران بھی بے شک وہ امریکی سامراج کے خلاف ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اور بڑے پیمانے کے اوپر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو شکست سے ابھی تک دو چار رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران بھی ایک سرمایہ دارانہ ملک ہے، وہاں بھی بینکوں کی حکومت ہے، وہاں کی جو ایران کا سرمایہ دار طبقہ ہے وہ ایران کے اندر جو وسائل ہیں تیل کی اور گیس کی اور باقی جو صنعتیں ہیں ان کی لوٹ مار کرتا ہے، وہاں کے مزدوروں کا استحصال کرتا ہے، ان کی ان کی پیداواری صلاحیت ہے ان کا استحصال کر کے جو ہے وہ قدر زائد لوٹتا ہے ایران سے، وہ ایران کا سرمایہ دار طبقہ ہے، اور وہ پھر جن ملکوں سے تجارت کرتے ہیں، چین کے ساتھ یا روس کے ساتھ، وہ سامراجی طاقتیں جو ہے وہ ایران کے وسائل جو ہے وہ لوٹنے کی طرف جاتی۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو دنیا کے اندر جو بلاکس کی تقسیم نظر آتی ہے وہ اس طرز پر نہیں ہے جو 90 کی دہائی سے پہلے یا پوسٹ وار اور دوسری عالمی جنگ کے بعد جو دنیا میں طاقتوں کا توازن بنا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک نئی صورتحال بہرحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے کسی پہلو کا موازنہ آپ پہلی عالمی جنگ والی سے پہلے والی صورتحال پہ کر سکتے ہیں، یا دو جنگوں کے درمیان کا جو پیریڈ تھا اس کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں، کسی ایک پہلو کا یا دوسرے پہلو کا، لیکن مکمل طور پر دیکھا جائے تو بالکل ایک نئی صورتحال۔ سب سے پہلے تو امریکی سامراج جیسی طاقتور سامراجی جو ہے قوت دنیا کی تاریخ میں نہیں رہی۔ ہم نے ماضی کے اندر بھی بہت بڑی بڑی امپائرز دیکھی ہیں، رومن امپائر دیکھی ہے، پرشین امپائر ہے، اور بڑی بڑی لمبی سٹوری ہے، تاریخ ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن امریکی سامراج نے جس سطح کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے اوپر اپنا کنٹرول بنایا، اپنی گرفت بنائی اور ایک اپنا تسلط جو ہے وہ جمایا، وہ ماضی کے اندر نہیں نظر آتا۔ اور پھر جو دفاعی طاقت ہے، امریکہ اس وقت بھی سالانہ 1000 ارب ڈالر دفاع کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کے اندر 500 ارب ڈالر کا اضافہ ہونا چاہیے، یعنی کہ 1500 ارب ڈالر تک وہ امریکہ کا دفاعی بجٹ لے کے جانا چاہتا ہے۔ امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جن کو طیارہ بردار جہاز کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک کیریئر کے اوپر 60-70 جو ہے وہ جنگی جہاز کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر کسی بھی سمندر کے حصے میں جا سکتا۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جو دفاعی اسی طرح سیٹلائٹس ہیں، دنیا کے جدید ترین میزائل ہیں، ڈرونز ہیں، تو اس حوالے سے بہت بڑی عسکری اور ملٹری پاور، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی کمزوریاں، اس کے جو تضادات ہیں وہ دنیا کے اوپر عیاں ہو رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو امریکی سامراج کی طاقت ہے اس کی بنیاد پھر سرمایہ دارانہ نظام، اور اس حوالے سے ہم اس ڈسکشن میں بار بار ایک سامراج کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، اور پورے آپ میڈیا کے حوالے سے دیکھیں یا دنیا میں اخباریں رسائل پڑھیں تو سامراج کا اصطلاح جو ہے وہ بار بار استعمال ہوتی، لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع بھی ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سامراج کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر جو ڈسکشن میں یا بحث میں سامراج سے مطلب وہ ملک لیا جاتا ہے یا وہ طاقت لی جاتی ہے، وہ دوسرے ملکوں پہ اوپر جا کر قبضہ کرتا ہے، اس پر اجارہ داری حاصل کرتا ہے اور وہاں کے اوپر اپنا جو ہے وہ تسلط جماتا ہے، اس کو سامراج کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ کمیونسٹ ہیں اور ہم ایک سائنسی نقطہ نظر کے ساتھ سماج کو دیکھتے ہیں، سیاست کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہر اصطلاح کو یا ہر جو ایسا ایک سماجی عمل ہوتا ہے اس کو بھی سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے لینن نے آج سے 110 سال پہلے اس کا ایک بڑا ہی تفصیل سے
سائنسی تجزیہ کیا تھا اور اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم، سامراج سرمایہ داری کی آخری منزل. کیونکہ 1916 میں جب یہ لینن کتاب لکھ رہا تھا تو اس وقت یہ سامراج کا جو فنامنا ہے، یہ جو سامراج کا جو عمل ہے وہ پوری طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ ظہور پذیر ہو رہا تھا. اور اس سے پہلے سرمایہ داری تو موجود تھی. 19ویں صدی میں جب مارکس اور اینگلز نے کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا، جب کارل مارکس نے داس کیپٹل لکھی، تو اس نے سرمایہ داری کا بڑا شاندار تجزیہ کیا اور سرمایہ داری کے تمام پہلوؤں کا، تمام تضادات کا، سرپلس ویلیو کا، کموڈٹی پروڈکشن کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ سرمایہ داری کے اندر کمپٹیشن ہے، کہ ایک جو سرمایہ دار ہے وہ دوسرے سرمایہ دار سے مسابقت کے اندر ہوتا ہے اور ایک دوسرے پہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس مسابقت کے دوران وہ پیداوار کو ترقی دیتا ہے، ٹیکنالوجی کو، سائنس کو آگے لے کے جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز پہ یہ جو سرمایہ داری کے اندر کمپٹیشن تھا یہ ختم ہو کے مونوپلیز بننے کی طرف جا رہی تھی، جس کو اجارہ داری اردو میں کہا جاتا ہے، کہ اجارہ داریاں بننے کی طرف جا رہی. اور اس کا ایک دوبارہ سے درست سائنسی تجزیہ اور تناظر تخلیق کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. اور اس حوالے سے بہت سے جو دوسرے دانشور تھے یا تجزیہ نگار تھے یا نام نہاد لیفٹ کے لیڈر تھے، وہ غلط تجزیے کر رہے تھے سامراج کے حوالے سے. ایک بہت بڑا مزدور تحریک سے غداری کرنے والا یہ سب سے بڑا بگوڑا تاریخ کے اندر جو کاؤتسکی ہے، وہ ایک غلط تجزیہ سامراج کا کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سامراج جو کا تصور ہے یہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے اور یہ انسانیت کو فائدہ دے گا، جنگیں ختم ہو جائیں گی اور ساری بڑی طاقتیں مل کر فیصلے کرنے شروع کر دیں گی. لیکن لینن نے اس سے شدید اختلاف کیا اور پورا ایک ریسرچ کی اور ایک بڑے لمبا اس نے تحقیق کی، جس کے بعد اس نے یہ اپنی کتاب لکھی سامراج سرمایہ داری کی حتمی منزل. اور اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ سامراج کیا ہے، اور سامراج تاریخ کے ایک مخصوص مرحلے کے اوپر جو ہے وہ ابھرا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کے ہوتے کے اندر سے جو ہے وہ ہمیں سامراج ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. اور سرمایہ داری کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے سامراج، کہ یہ نہیں ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاستیں یا ان کے اوپر جو حکمران طبقات ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق سامراج بن جاتے ہیں یا اپنی خواہش کے مطابق سامراج نہیں بنتے. اگر ٹرمپ آج فیصلہ کر لے کہ نہیں میں تو بڑا اچھا انسان، یا جس طرح وہ شیر کہتے ہیں کہ سبزیاں کھانی شروع کر دے اور گوشت کھانا چھوڑ دے، تو لوگ کہیں گے کہ یار شیر اب جنگل کا ایسا بادشاہ ہے جو بڑا نیک دل ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. وہ ٹرمپ کے اپنے اخلاقی یا اپنی ذات کی وجہ سے وہ یہ جنگیں نہیں کر رہا، اس کے پیچھے پورا ایک سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے جو امریکی سرمایہ دار امریکی سماج کے اندر موجود ہے، اور امریکی سرمایہ دار طبقے کے مفادات ہیں جن کا کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ اظہار کرتا ہے. اور یہ جو سامراج ہے یہ اس سرمایہ دارانہ نظام کی ایک ناگزیر پیداوار ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی حکمران یا کوئی ایسا نیک دل صدر آ جاتا ہے جو کہتا ہے میں بڑا اچھا ہوں، میں جنگیں ختم کروں گا، میں دنیا کے اندر امن لے کے آؤں گا، تو وہ جب اقتدار کے اندر آئے گا یا تو اس کو جنگیں کرنی پڑیں گی یا پھر وہ اقتدار اس کو چھوڑنا پڑے گا یا اس کو مروا دیا جائے گا. تو ٹرمپ جب الیکشن کمپین چلا رہا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں یہ جنگیں ختم کر دوں گا، اور اس نے ان کا نام دیا تھا فار ایور وارز، کہ افغانستان میں 20 سال جنگ جاری رہتی ہے، عراق میں 12-14 سال جنگ جاری رہتی ہے، میں جنگیں ختم کر دوں گا. یوکرین کی جنگ کو بھی کہہ رہا تھا میں ختم کروں. لیکن جب وہ صدر بنا ہے اور اس کے سامنے سرمایہ دار طبقے کے امریکہ کے جو مفادات ہیں یا جو بھی سامراجی حکمت عملی آئی ہے اس کے مطابق وہ نئی جنگیں شروع کرنے کی طرف گیا. اور ہم نے جب وہ صدر بن رہا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اس نے جتنے وعدے الیکشن کمپین میں کیے ہیں اور جو جتنے نعرے لگا رہے ہیں ان سب کے الٹ اقدامات کرنے کی طرف جائے گا. وہی کہہ رہا ہے کہ میں جنگیں ختم کرنے کی طرف جاؤں گا، لیکن وہ نئی جنگیں شروع کرنے کی طرف جائے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ سے مہنگائی اور بے روزگاری ختم کرنے کی طرف جاؤں گا، وہ مہنگائی اور بے روزگاری بڑھانے کی طرف گیا. اس جنگ کے بعد امریکہ میں تیل کی قیمتوں کے اندر کافی بڑا اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی بڑھی ہے. اسی طرح اس نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو عظیم تر بناؤں گا دوبارہ سے، میک امریکہ گریٹ اگین. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ پہلے سے زیادہ دنیا میں کمزور ہو رہا ہے، اس کی سامراجی طاقت کمزور ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف جو نفرت اور غم و غصہ پہلے سے موجود تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے جو لینن نے وضاحت کی تھی کہ جو سامراج ہے وہ کسی حکمران کی خواہش کے مطابق اس کو لاگو یا ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ ایک اس عمل کا حصہ ہے.
اور سرمایہ داری اپنے پروسیس کے اندر ناگزیر طور پر سامراج کو جنم دیتی ہے. اور اس حوالے سے اس نے 5 اہم جو خصوصیات ہیں سامراج کی وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی تحقیق کے بعد اس نے ان کو لکھا تھا, جو میں سمجھتا ہوں آج بھی بڑی اہمیت کی حامل. سب سے جو پہلی شرط ہے سامراج کی وہ یہ ہے کہ پیداوار ایک ایسے نقطے کے اوپر پہنچ جاتی ہے جہاں کے اوپر جو معیشت ہے وہ اجارہ داریوں کو جنم دیتی ہے, مونوپلیز کو جنم دیتی ہے. مونوپلیز کیا ہیں کہ جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کوکا کولا اور پیپسی کولا کی مونوپلی ہے, یہاں پہ ٹویوٹا کی, ہونڈا کی, سوزوکی کی مونوپلی ہے. کوئی نیا کوئی موٹر سائیکل گاڑی لانچ کرنا چاہتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس مقابلے پہ آ سکے, اور اگر آ بھی سکے تو وہ ان کے مقابلے کے اوپر جو ہے وہ منڈی کو نہیں حاصل کر پائے گا. اور ان لوگوں نے اپنی ایک مونوپلی مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ گاڑیوں میں, اسی طرح آپ کو ہر شعبے کے اندر نظر آئے گا, پیٹرول کمپنیوں کے اندر نظر آئے گا آپ کو. نیٹ فلکس ایک بڑی مونوپلی جو ہے وہ میڈیا کے اندر بنتی ہوئی نظر آتی. تو اس نے کہا کہ 1916 میں یہ بات کر رہا ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت کے اندر پیداواری جو سرگرمی ہے وہ اس نقطے پر پہنچ جاتی ہے کہ مونوپلیز جنم لینا شروع ہوتی. اتنے بڑے پیمانے کے اوپر وہ پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اجارہ داریاں بن جاتی ہیں اور وہ اس پورے پیداواری سرگرمی کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں. اور ایک دوسری بڑی اہم شرط ہے جو اکثر جو نظر انداز کر دی جاتی ہے, اور ان جنگوں کے پیچھے جو موجود کار فرما عوامل ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, وہ بینکوں کا کردار ہے اور بینک کے سرمایہ کا کردار ہے. اور 1916 میں لینن نے لکھا کہ اس عہد کا جو ایک بہت اہم فیچر ہے, جو ایک اہم خصوصیت ہے کہ بینکوں کا سرمایہ اور صنعت کا سرمایہ آپس میں ملتا چلا جا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ کٹھ بنتا جا رہا ہے ان کا. اور اس سے پہلے اگر 20ویں صدی سے پہلے ہمیں دیکھیں تو جو بینکوں کا جو آغاز ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ صنعتوں کو قرضہ دے سکیں. مڈل مین کا کردار تھا کہ وہ لوگوں کی جمع کی ہوئی رقوم ہے, آپ جا کے بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں, بینک کے پاس ایک سرمایہ موجود ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ صنعتوں کو لون کے طور پر دیتا ہے, اور صنعتیں پھر اس سے پیداواری سرگرمی کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں اور نئی سے نئی صنعتیں جو ہے وہ لگاتی ہیں اور ان کو سرمایہ کی دستیابی کے اندر جو ہے وہ سہولت ملتی. لیکن ہم نے 20ویں صدی کے آغاز پہ دیکھا ہے کہ بینک جو ہیں وہ خود جو ہے وہ زیادہ بڑا کردار بناتے ہیں اور صنعتوں کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور بلکہ صنعتوں کے جو ہے وہ مالک بننا شروع کر دیتے ہیں یا صنعتوں کے حوالے سے اپنی ایک حکمرانی کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور جو بینکوں کا سرمایہ ہے اور صنعت کا سرمایہ ہے وہ الگ الگ رہنے کی بجائے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک فائنانس کیپٹل بنتا ہے جس کو مالیاتی سرمایہ کہا جاتا ہے. اور اس حوالے سے جو بینکوں کا کردار ہے وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جو ایک مالیاتی جو اشرافیہ ہے وہ بننی شروع ہو جاتی ہے, جو بینکوں کے مالکان ہیں, جو صنعتوں کے مالکان ہیں اور جو بڑی بڑی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں. اور آج ہم دیکھیں کہ جو 1916 میں یہ عمل شروع ہوا تھا آج وہ اپنی پیک کے اوپر ہمیں پہنچتا ہوا نظر آیا. آج دنیا کے اندر بڑے بڑے بینک ہیں وہ پوری دنیا کی معیشتوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. دنیا کے اندر جو سٹی بینک ہے, جو گولڈمین سیکس ہے, جو جے پی مارگن جیسے بینک ہیں, جو امریکہ کے اندر وال سٹریٹ جس کو کہا جاتا ہے, جو پوری دنیا کی معیشت کو ڈکٹیٹ کرتی ہے, جو تیل کی قیمتوں کو, گیس کی قیمتوں کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. اسی طرح دنیا کے اندر ایک بڑی کمپنیاں پچھلے عرصے میں بنی ہیں جن کو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کہا جاتا ہے. ان میں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے بلیک راک, شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہوگا, اتنی مشہور کمپنی, اس کی پروڈکٹس وغیرہ نہیں ہے, صرف ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جو $10 ٹریلین سے زیادہ کے رقم کی ایسٹ مینجمنٹ کرتی ہے. یعنی کہ جو امیر لوگ ہیں, ارب پتی ہیں, وہ اپنی رقم ان کمپنیوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں منافع کما کے دینا ہے روزانہ کی بنیاد پہ, ماہانہ کی بنیاد پہ. اور دنیا کی تین بڑی جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں جس میں بلیک راک ہے یا فیڈیلٹی ہے یا دوسری کمپنیز ہیں, وہ $30 ٹریلین کا 30,000 ارب ڈالر کی جو دولت ہے اس کو فیصلہ کرتی ہیں کہ اس نے کس سمت میں جانا ہے. دنیا کی جو 500 بڑی کمپنیاں ہیں ان کے تقریباً 90% جو سرمایہ ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے گزرتا ہے. اور یہ کمپنیاں فیصلہ کرتی ہیں کہ کس شعبے کے اندر سرمایہ کاری بڑھانی ہے, کن شعبوں سے منافع نچوڑنا ہے, کہاں پہ
جو ہے وہ اسکول ہسپتال خریدنے ہیں, مکان خرید کے ان کے کرائے بڑھانے ہیں اور زیادہ سے زیادہ منافع نچوڑنا. اسی طرح جنگوں کے حوالے سے بہت اہم فیصلے کرنے میں یہ کمپنیاں کردار ادا کرتی ہیں. تو اس حوالے سے جو مالیاتی سرمایہ ہے, جو بینکنگ کیپٹل ہے, وہ ایک بہت بڑا کردار اپنا لیتا ہے, اور وہ سامراج اور جو سرمایہ داری کو ایک سامراج کی شکل دینے کے اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے. اور اس حوالے سے اس جنگ کے اندر جو ایران کی جنگ ہے, اس کے اندر خاص طور پر ہمیں نظر آیا کہ جو اسٹاک ایکسچینجوں کا کردار نظر آیا, جو مالیاتی سرمایہ کا کردار نظر آیا, اور اسٹاک ایکسچینجوں کے اندر جو جوا بازی کا کردار نظر آیا, وہ اس سے پہلے کسی جنگ کے اندر نظر ہی نہیں آیا. کہ عام طور پر جنگوں کے اندر جو دفاعی مقاصد ہوتے ہیں, جو سیاسی مقاصد ہوتے ہیں, جہاں جو خطے میں طاقت کے توازن کے حوالے سے برتری حاصل کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے, وہ سب سے پہلی ترجیح ہوتے ہیں. لیکن اس جنگ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کے اندر مسلط کی گئی ہے, اس کے اندر اسٹاک ایکسچینجوں کے اندر کتنا اضافہ ہوا اور کتنی کمی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے جنگ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. کہ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایران کے اندر جنگ میں نے جیتنی ہے, یا ایران کے اندر یا خلیجی ملکوں کو جو ہے وہ تسلی دینی ہے. اس کے زیادہ تر بیانات اس لیے ہوتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی. اس کے بیانات اس لیے ہوتے ہیں کہ جو بڑی بڑی سرمایہ دار کمپنیاں ہیں, تیل کی کمپنیاں ہیں, ان کے منافعوں میں کتنا بڑا اضافہ کرنا ہے یا کتنی بڑی کمی کرنی. اور اس حوالے سے ایک نئی صنعت, ایک نیا جوئے کا شعبہ جو ہے, عام طور پر یہاں پہ کرکٹ کے اوپر جوا لگتا ہے, اور اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم بکی ہوئی ہے, اس لیے جو ہے وہ لوگوں نے پہلے ہی, وسیم اکرم بڑا بدنام ہے جوئے کے حوالے سے, جوئے کے اوپر اس نے, لوگ کہتے تھے کہ کتاب لکھے گا کہ جوا کیسے کھیلنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہاں کے اوپر کرکٹ کے جوئے کے اوپر. لیکن اب جو ہے وہ ٹرمپ ایسا صدر آیا جس نے جنگوں کے اوپر جوئے کا کاروبار کھول دیا, اور اس حوالے سے ایک پریڈکشن مارکیٹ, ایک نئی منڈی بن گئی ہے امریکہ کے اندر, جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایران کے اوپر جنگ کس دن شروع ہوگی. اس کے اوپر اربوں ڈالر کا جوا لگا ہوا تھا, اور 28 فروری کو شروع ہوگی. اس پہ ٹرمپ کے داماد نے کوئی کروڑوں ڈالر کا جوا لگایا ہوا تھا, اور اس کو پتا تھا کہ اسی دن جنگ شروع ہونی ہے, اس لیے اس نے کروڑوں ڈالر جیب میں ڈال لیے, جوا جیت گیا. اور اسی طرح جو ٹرمپ کے قریب لوگ ہیں, اور ٹرمپ کا جو وزیر دفاع ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ اس جوے کے اندر بڑا ماہر ہے. اور یہ کہ بھئی آج جو جنگ ہے یہ اگلا ہفتہ چلے گی نہیں چلے گی, اور کتنی میزائل اور بمباری ہوگی, تو اس حوالے سے پورے ایک جوئے کی منڈی بن گئی. اور ٹرمپ بھی اس منڈی کا ایک اہم کھلاڑی خود ہے, اور خود پیسے, اور جو صدر ہے جو جنگ کی قیادت کر رہا ہے, جو سپہ سالار ہے سب سے بڑی سامراجی طاقت کا, اس کا دھیان زیادہ جنگ کی بجائے یہ ہے کہ میں جوئے سے زیادہ پیسے کما لوں. اور اس جنگ کے اندر اس نے اربوں ڈالر جو ہے وہ جوئے سے کمانے کی کوشش کی. تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینجوں کا کردار ہے, جو مالیاتی سرمایہ کا کردار ہے, پھر جو تیل کی قیمتوں کے اندر ہم نے بہت زیادہ اضافہ دیکھا کہ جس دن پاکستان کے اندر 55 روپے تیل کی قیمت بڑھائی گئی, اس دن یہاں پہ تیل کی کمپنیوں نے 113 ارب روپے اسی دن کما لیے. اور جو پرانا تیل کا سٹاک تھا پیٹرول پمپوں نے وہ مہنگا بیچتا. تو یہ تو ایک چھوٹے کاروباری ہیں, لیکن ہم بڑی دنیا کی کمپنیوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ اس جنگ سے کماتی. تو اس حوالے سے جنگوں کا تعین کرنے میں, جنگوں کی سمت تعین کرنے میں, دنیا کی سیاست کا سمت تعین کرنے میں, یہ جو مالیاتی سرمایہ ہے, جو سرمایہ بینک ہیں, ان کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس حوالے سے 1916 میں لینن نے جو ہے وہ وضاحت کی تھی کہ جب اس وقت ابھی صنعتی سرمایہ الگ ہوتا تھا, جو انڈسٹری تھی وہ الگ ہوتی تھی, اور بینک ایک الگ ایک شعبے کے طور پر موجود تھے, لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ وہ سارا کچھ اکٹھا ہو رہا تھا. اور اس نے کہا یہ فائنانس کیپٹل جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر اپنی ایک اجارہ داری بنائے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک دور تھا کہ برطانوی سامراج کی یہ پورے ہندوستان پر حکومت ہوتی تھی, کالونیز ہوتی تھی افریقہ میں اور ایشیا کے ملکوں میں, لاطینی امریکہ میں اسپین کی کالونی تھی, لیکن وہ کالونیاں ختم ہو گئی ہیں. لیکن آج IMF کے ذریعے, ورلڈ بینک کے ذریعے جو ایک جکڑ بندی ہے, جو ایک اجارہ داری ہے پوری دنیا میں مالیاتی سرمایہ کے ذریعے موجود, کہ آج پاکستان کے اندر پیدا ہونے والی دولت کا ایک بڑا حصہ IMF اور ورلڈ بینک لوٹ کے لے جاتے ہیں قرضوں اور سود کی مد میں ادائیگی کے ذریعے. پاکستان اپنے بجٹ کا تقریباً 50 سے 60% جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک میں قرضوں اور سود کی ادائیگی میں خرچ کر دیتے, اور سود اور قرضے کم نہیں ہوتے, وہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہم ہر سال اربوں ڈالر جو ہے وہ سود خور بینکوں کی جیبوں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں, لیکن قرضے ہمارے پھر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ ہم ہر سال جتنا
محنت کرتے ہیں, یہاں کے کروڑوں مزدور اور پیداوار کرتے ہیں, اس کی جو کمائی ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ IMF, ورلڈ بینک اور اس کے پیچھے جو سامراجی طاقتیں موجود ہیں وہ لوٹ کر لے جاتی ہیں. اس حوالے سے فگر موجود ہیں کہ دنیا کے جو غریب ممالک ہیں اس سے ہر سیکنڈ کے اندر جو امیر ممالک کے حکمران طبقات ہیں, سرمایہ دار طبقات ہیں, 3 کروڑ ڈالر جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. یہاں سے آپ جب پیمنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, جو بینکنگ کو ٹرانسفر کرتے ہیں, تو اس حوالے سے جو بڑی سرمایہ دار کمپنیاں ہیں وہ مسلسل ایک لوٹ مار کا عمل ہے. جو قرضوں کی مد میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالرز یہاں سے لے کے جاتی ہیں, پوری دنیا سے اکٹھا کیے جاتے ہیں. اور صرف پاکستان ایک مقروض ملک نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں ایشیا کے, افریقہ کے, لاطینی امریکہ کے بہت غریب ملک ہیں جن کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود IMF اور ورلڈ بینک وہاں سے ہر سال اربوں ڈالر جو ہے وہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں. سری لنکا میں ہمیں نظر آیا کہ لوگوں سے دوائیاں نہیں تھیں, خوراک نہیں تھی, لیکن IMF نے وہاں پہ قرضے معاف ظاہر نہیں کیے اور ان کو قرضے سود کی مد میں وہ ادا کر. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ عالمی مالیاتی سرمایہ جو ہے وہ کس طرح دنیا سے لوٹ مار کرتا ہے. اسی طرح ایک تیسری شرط جو لینن نے بتائی سامراج کی کہ وہ سرمایہ کی برآمد شروع کر دیتا ہے, کہ وہ ملک جو ہے اس ملک کا سرمایہ دار طبقہ دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ منافع خوری کی گنجائش کم ہو گئی ہے, کہ اگر وہ سرمایہ کاری کریں گے تو یہاں کی زراعت ہے یا یہاں کے وسائل وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہے کہ منافع کما سکیں, تو وہ دوسرے ملکوں کے اندر سرمایہ کاری کرنا شروع کرتے ہیں. اور ایکسپورٹ آف کیپٹل ہوتا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے ایکسپورٹ آف کموڈٹیز تھا, کہ آپ کپڑا بیچتے تھے دوسرے ملکوں میں, چائے کی پتی بیچتے تھے, اپنی دوسری اجناس جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بیچتے تھے. لیکن سامراج کا جب مرحلہ آتا ہے تو آپ سرمایہ ایکسپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں, دوسرے ملکوں کے اندر سرمایہ کاری کرنا شروع کرتے ہیں. اور اس وقت دنیا کے, اس کو آج کی زبان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے. آج دنیا کے اندر جو سب سے بڑی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ کرتا ہے, اور اس کی پوری دنیا میں 6.8 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری موجود ہے. اور ہم جب چائنا کو ایک سامراجی طاقت کہتے ہیں تو چائنا بھی اس وقت دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. 100 ارب ڈالر سالانہ کے حساب سے چائنا بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے, گو کہ اس کا جو سطح ہے وہ امریکہ کی سطح کے اوپر موجود نہیں ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندرگاہیں بنا رہا ہے, وہ ریلوے کا انفراسٹرکچر بنا رہا ہے, دوسری چیزیں بنا رہا ہے. اور اس سرمایہ کاری کا تحفظ کرنے کے لیے پھر فوجیں بھیجی جاتی ہیں. اس سرمایہ کاری کا تحفظ کرنے کے لیے اور ان سرمایہ داروں کے منافعوں کی لوٹ مار کو تحفظ دینے کے لیے پھر بحری بیڑے بنائے جاتے ہیں, پھر جنگیں کی جاتی ہیں, اور اپنا اسلحہ جو ہے انڈسٹری اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. ایران پر جنگ مسلط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے اندر جو تیل کے وسائل ہیں, ایران کے اندر جو معدنی وسائل ہیں, ایران کے اندر جو لوگ دولت پیدا کرتے ہیں, وہ IMF اور ورلڈ بینک نہیں لوٹ پاتے, وہ امریکہ کی جو تیل کی کمپنیاں ہیں وہ نہیں لوٹ پاتی. اس لیے ایران کے اندر اپنی کٹ پتلی حکومت لانا چاہتے ہیں. ایران کے اندر ایسی حکومت لانا چاہتے ہیں جو IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے وہاں کے لوگوں کا استحصال کرے, وہاں کے تیل کے جو ذخیرے ہیں وہ امریکی تیل کی کمپنیاں لوٹیں. وینزویلا میں ہم نے دیکھا کہ امریکی کمپنیوں نے کس طرح وہاں کے تیل کے دوسرے معدنی وسائل کے لوٹ مار کے لیے وہاں پہ امریکہ نے حملہ کیا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ قبضہ کر. اسی طرح کیوبا کے اندر جو وہاں پہ ایک بدترین معاشی ناکہ بندی کی گئی ہے, اور کیوبا کے اندر لوگوں کو جبر کے ذریعے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ حکومت تبدیل کی جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کیوبا کے اندر منڈی کو کھولا جائے, اور وہاں پہ جو امریکی کمپنیاں ہیں وہاں پہ اپنی پروڈکٹس بیچ سکیں, اور وہاں کے لوگوں کے جو ہے وہ جو پیدا کردہ دولت ہے اس کو لوٹا جا سکے. تو اس حوالے سے جو سامراج کا ایک اہم مرحلہ ہے وہ سرمایہ کی برآمد ہے, اور اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ عمل اس وقت اپنی پیک پہ پہنچ گیا ہے. امریکی کمپنیاں پوری دنیا میں سرمایہ کاری کرتی ہیں, اور وہ اس مقصد کے لیے نہیں کرتی کہ وہاں سے ترقی ہوگی, خوشحالی. اگر سی پیک بنایا جاتا ہے تو اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی آئے گی یا بے روزگاری ختم ہوگی, بلکہ یہاں کے وسائل کی لوٹ مار کے لیے, یہاں سے جو ہے وہ منافع خوری کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی جاتی. اس لیے بیرونی سرمایہ کاری سے کبھی کسی ملک کے اندر خوشحالی نہیں آئی, ترقی نہیں آئی, بلکہ اس ملک کی غربت میں, بھوک میں اور بیماری میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ سرمایہ داروں کے جو منافع ہیں اس میں اضافہ ہوا. اور اسی طرح جو چوتھی خصوصیت لینن نے بتائی تھی سامراج کی,
وہ یہ تھی کہ جو اجارہ داریاں ہیں وہ عالمی سطح کے اوپر اپنی انجمنیں بنا لیتی ہیں، اپنی تنظیمیں بنا لیتی ہیں اور دنیا کے اندر فیصلہ کر لیتی ہیں کہ یہ منڈی جو ہے وہ اس کمپنی نے لینی ہے، یہ اس منڈی کا اتنا حصہ اس کمپنی نے لینا ہے. جس طرح ہمیں ایپل کی کمپنی، سیمسنگ کی کمپنی نظر آتی ہے اور ان کا آپس میں کارٹلز بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا گاڑیوں کی کمپنیاں ہیں ان کے اندر آپس میں مسابقت بھی موجود ہے لیکن ایک ایگریمنٹ بھی وہاں پہ نظر آتا ہے. تو لینن نے کہا تھا کہ یہ کمپنیاں پوری دنیا کے اندر اپنی یہ اجارہ داری کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی ایک تنظیمیں بنا لیتی. اور جو آخری خصوصیت اس نے بتائی تھی کہ پوری دنیا کا اندر جو ہے وہ مختلف سامراجی طاقتیں اپنے آپس میں تقسیم کر لیتی ہیں کہ امریکہ ہے یا برطانیہ، فرانس ہے، جرمنی ہے، وہ پوری دنیا کی منڈیوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ یہ منڈیاں یا یہ ملک جو ہے ان کے اوپر تمہارا تسلط ہوگا اور ان منڈیوں پہ اور ان علاقوں پہ ہمارا تسلط ہوگا. اور اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتوں کا توازن تبدیل ہوتا ہے تو پھر جنگیں لگتی ہیں اور منڈیوں کی تقسیم کے اوپر اور خام مال کی حصول کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں. آج جو امریکہ اور چائنا کا اختلاف ہمیں نظر آتا ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ جو منڈیوں کا حصول ہے، کہ چائنا اپنا جو سامان ہے، اپنی جو اشیاء ہیں، اپنی جو سرمایہ کاری ہے وہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ ملکوں میں کرنا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی کمپنیوں کو وہ منڈی ملے. اسی طرح خام مال کے حصول کے لیے چائنا جو ہے وہ مختلف ملکوں کے اندر کہیں سے سویابین، کہیں سے گوشت، کہیں سے تیل، کہیں سے گیس حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر ایک جنگوں کے اندر، خانہ جنگیوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم بنتی. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے، یہ سرمایہ دار اپنے منافعوں کی ہوس میں، اپنی لڑائیوں کے اندر جو ہے یہ جنگیں مسلط کرتے رہیں گے اور اپنے منافعوں کے ہوس کے لیے دنیا کو تقسیم کرتے رہے. اور اس حوالے سے جو سب سے اہم سوال ہمارے سامنے جو آج جو ٹاپک بھی ہے کہ سامراج کو شکست کیسے دی جا سکتی. اس حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایران جس طرح امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے یہ بڑا شاندار ہے اور امریکہ کو ناکو چنے چپوا دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے امریکہ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایران اگر آج امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے تو اس کی وجوہات سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے. اس کے پیچھے جو موجودہ رجیم ہے، جو ایک ملا اشرافیہ ہے، ایک سرمایہ دارانہ ملک ضرور ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو 1979 کا انقلاب ہے ایران کا، اس کو بالکل بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت بڑی انقلابی تحریک تھی جس میں پورے ایران کے اندر لاکھوں لوگ موبلائز ہوئے اور اس وقت ایران کے اندر جو شاہ تھا وہ امریکہ کا گماشتہ تھا. اس پورے خطے کے اندر جو تھانے دار تھا امریکہ کا وہ شاہ ایران تھا. پاکستان کے حکمران طبقے کو جو ڈکٹیٹ کرتا تھا، یہاں پہ حکمران طبقہ جس سے خدمت کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتا تھا وہ ایران کا شاہ تھا. اور اس نے ایک بڑی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی ساواک کے نام سے بنائی تھی جس میں سیاسی لیڈروں کو قید کیا جاتا تھا، ان پہ جبر کیا جاتا تھا اور اس حوالے سے ایک بدترین جبر تھا. لیکن جب وہاں پہ مزدوروں نے عام ہڑتال کی اور اس کو بھاگنے پر مجبور کیا تو وہاں پہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری کے خلاف اور امریکی سامراج کے خلاف ایک بہت بڑی لڑائی ابھری تھی. اور اس کے بعد جو ریاست بنی، جو وہاں پہ حکمران طبقہ آیا، اس نے سرمایہ داری کو تو بچا لیا کیونکہ اس وقت جو انقلاب کی قیادت کر رہی تھی وہ ایران کی کمیونسٹ پارٹی تھی، اس کو تودے پارٹی کہا جاتا. لیکن اپنی اسٹالنسٹ نظریات کی وجہ سے انہوں نے اقتدار پر قبضہ نہیں کی. اس وقت ایران میں ایک سوشلسٹ انقلاب کیا جا سکتا. اس وقت جو سب سے زیادہ جو ایران کے اندر جو یونین لیڈر تھے وہ 35 سے 40% جو تھے وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے. اور ایران کے اندر جو اسٹوڈنٹس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو تھے وہ کمیونسٹ پارٹی کے کیڈرز موجود تھے. اور اس تحریک کے اندر جو سب سے زیادہ جبر سا تھا، جو جیلوں کے اندر جو پھانسیاں ہوئی تھیں وہ کمیونسٹوں کو ہوئی تھی. اور اس انقلاب کی قیادت کمیونسٹ حاصل کر سکتے تھے اور وہاں پہ ایک سوشلسٹ انقلاب کیا جا سکتا. لیکن اس وقت جو تودے پارٹی تھی وہ ماسکو کے زیر اثر تھی اور اسٹالنسٹ نظریات کے زیر اثر تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ابھی ایران میں ہم سوشلسٹ انقلاب نہیں کریں گے بلکہ ابھی سرمایہ داری کو مضبوط کرنے کا مرحلہ ہے، اس لیے ہم اقتدار جو ہے وہ ملاؤں کے ہاتھ میں دیں گے. اور امام خمینی اور اس کے گرد جو ملا اشرافیہ تھی اس کو اقتدار ہینڈ اوور کیا، جن کا انقلابی تحریک میں کوئی اتنا بڑا کردار نہیں تھا. امام خمینی کوئی سارے عرصے میں جلا وطنی میں تھا، خود فرانس کے اندر تھا اور فرانسیسی طیارے پر بیٹھ کے جو ہے وہ واپس ایران آیا. لیکن اس دوران جو ہے ہمیں نظر آیا کہ جب ملا اشرافیہ آئی اس نے سوشلسٹ انقلاب سے تو ایران کو بچا لیا اور وہاں پہ سرمایہ دارانہ رشتے استوار کیے. لیکن امریکی سامراج کے خلاف
اور اسرائیل کے خلاف جو نفرت تھی ظاہر ہے اس کو وہ ختم نہیں کر سکے، بلکہ اس کو استعمال کرتے رہے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور اس وجہ اور دوسری طرف انقلاب کے دوران بہت بڑی نیشنلائزیشنز کی گئی تھیں، خاص طور پر تیل کی صنعت کے حوالے سے، دوسری صنعت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے وہ بنیادی انفراسٹرکچر موجود تھا جس کے اوپر ایران کے اندر یہ پاسداران کا نیٹ ورک بنا، ایران کی فوج مضبوط ہوئی، ایران عراق جنگ میں ایک سارا عمل ہوا، اور اس حوالے سے ایران کی ریاست کے اندر وہ عناصر موجود تھے کہ وہ آج امریکہ کا مقابلہ کر سکتے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی سامراج کو اگر شکست فیصلہ کن انداز میں دینی ہے تو اس کی بنیاد پہ موجود جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت، اور وہ سرمایہ دارانہ نظام صرف امریکہ میں موجود نہیں ہے، وہ پاکستان میں بھی موجود ہے، وہ ایران میں بھی موجود ہے، وہ پورے عرب ملکوں میں، خلیجی ملکوں میں موجود ہے، اور یورپ میں موجود۔ اور اس حوالے سے اگر امریکی سامراج کو یا چین کی جو سامراجی طاقت ہے، روس کی سامراجی طاقت ہے، اس کو شکست دینی ہے تو سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنا پڑے، اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں جو ایسی طاقت ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر سکتی ہے، اس کو اکھاڑ کر پھینک سکتی ہے، تو وہ مزدور طبقہ ہے، کہ پوری دنیا کے اندر جو اس نظام کو چلاتا ہے، جو اس سماج کو چلاتا ہے، وہ دنیا بھر کے مزدور ہیں۔ کوئی ریل کا پہیہ نہیں چل سکتا، کوئی بجلی کا بلب نہیں چل سکتا، کوئی ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں بج سکتی اگر مزدور کی محنت اس کے اندر شامل نہ ہو، اور مزدور جب ہڑتال پہ جاتے ہیں تو ریل کا پہیہ بھی رک جاتا ہے، اور ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنا بھی رک جاتی ہیں، اور جنگیں ختم کر سکتے ہیں۔ یہ جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں یہ بھی مزدور چلاتے ہیں، جو بحری جہازوں پہ لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے ان کو چلاتے ہیں وہ بھی مزدور چلاتے ہیں، اور اس لیے اگر مزدور ہڑتال پر چلے جائیں تو وہ سامراجی طاقت اپنی جنگیں مسلط نہیں کر سکتی۔ اور یہی وہ طریقہ تھا جب لینن نے اور ٹراٹسکی کی قیادت میں روس میں سوشلسٹ انقلاب ہوا تو انہوں نے سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ جب روس میں انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کیا تو ساری دنیا کی جو سامراجی طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں پہلی عالمی جنگ میں، انہوں نے سب نے مل کر روس پر حملہ کر دیا، اور اس وقت اس کا مقابلہ جو تھا وہ لینن اور ٹراٹسکی نے کیا۔ ٹراٹسکی نے اس جنگ سے تباہ حال ملک میں دوبارہ ایک نئی انقلابی فوج کھڑی کی جس کو ریڈ آرمی یا سرخ فوج کہا جاتا ہے، اور اس نے روس کے تمام محاذوں کے اوپر جو تھا سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ دوسری طرف لینن نے دنیا بھر کے مزدوروں کو خط لکھے، اس نے امریکہ کے مزدوروں کو خط لکھا کہ یہ جو ہم نے انقلاب برپا کیا ہے یہ ہمارا انقلاب نہیں ہے، یہ تمہارا انقلاب ہے، یہ دنیا بھر کے مزدوروں کا انقلاب ہے، اس لیے اس کا دفاع کا جو فرض ہے وہ بھی تم پر عائد ہوتا ہے۔ اور وہ خط جب امریکہ کے مزدوروں کو ملا تو انہوں نے بندرگاہوں کے اوپر ہڑتال کر دی، انہوں نے لوڈنگ اور ان لوڈنگ تھی جہازوں کی وہ بند کر دی۔ اسی طرح یورپی سامراجی طاقتوں کو لینن نے خط لکھے، وہاں پہ ہڑتالیں شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ جو ملک تھے وہ جنگیں روکنے کی طرف گئے۔ اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر اگر امریکہ کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے، اگر امریکہ کو اور اسرائیل کو ایک فیصلہ کن شکست دینی ہے تو ایران کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب کی جانب بڑھنا پڑے گا۔ ایران پہلے ہی جنگ سے تباہ حال ہے، لیکن وہاں پہ اس جنگ کا مقابلہ جو حکمران طبقہ کر رہا ہے وہ عوام دشمن ہے، وہ اپنے عوام کے وسائل لوٹ رہے ہیں، وہاں پہ امیر اور غریب کی تقسیم موجود ہے۔ ایران میں لاکھوں لوگ ہیں جو غربت میں، بھوک میں، بے روزگاری میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایران کا حکمران طبقہ ہے، وہاں پہ سرمایہ دار ہیں، بینکوں کے مالکان ہیں جو بہت پرتعیش زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک طبقاتی خلیج ایران میں موجود ہے۔ اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایران میں اگر ایک سوشلسٹ انقلاب ہوتا ہے، وہاں کے تمام وسائل مزدوروں کے قبضے میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ تمام جو ہے وہ طبقاتی نظام کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، امیر اور غریب کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے، ہر شخص کو روٹی کپڑا مکان دیا جاتا ہے، مفت علاج دیا جاتا ہے، مفت تعلیم دی جاتی ہے، تو ایران کے اندر ایک مضبوط بنیادوں کے اوپر ایک منصوبہ بند معیشت شروع کی جاتی ہے، تو ایران کو ایک نئی طاقت ملے گی، ایک نیا انقلابی جوش اور ولولہ ملے گا، انقلابی فوج کی بنیاد پڑنی شروع ہوگی، اور اس بنیاد کے اوپر جب وہ امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کریں گے تو پھر امریکہ اور اسرائیل کو صرف اسٹریٹ آف ہارموز سے نہیں نکالیں گے، اس کو تمام سمندروں سے اس پورے بحیرہ روم سے نکالنے کی طرف جائیں گے۔ اور اس حوالے سے اب سمجھتے ہیں کہ جو ایران کے اندر انقلاب ہے اس کا پیغام جب خلیجی ملکوں میں جائے گا، اس کا پیغام جب امارات میں جائے گا، قطر میں جائے گا، سعودی عرب میں جائے گا، تو وہاں کے عوام بھی اپنے حکمرانوں سے تنگ ہیں۔ سعودی عرب کے، امارات کے اور قطر کے جو حکمران ہیں جہاں پہ پاکستان کے مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے، بنگلہ دیش سے آئے مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں، وہ اپنے عوام پہ بھی جبر کرتے ہیں۔ پرسوں جو ہے وہ سعودی عرب میں ایک سزائے موت دی گئی ہے ایک شخص کو جس نے 2011 کے اندر جو احتجاج ہوئے تھے
सऊदी अरब के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उनमें हिस्सा लिया था, और उस हवाले से वहाँ भी जो अरब बहार के अंदर हमें नज़र आया, इन ममालिक के अंदर बदतरीन जबर मौजूद। तो ईरान के अंदर अगर सोशलिस्ट इनकलाब होता है तो इन मुल्कों के अंदर भी इनकलाबी तहरीकें उभर सकती हैं। बहरीन में पहले ही बहुत बड़ी एक अवामी तहरीक मौजूद है वहाँ के हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ पे उसको सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और इन मुल्कों के अंदर एक सोशलिस्ट इनकलाब की जद्दोजहद का आगाज़ हो सकता है। और वो जो ईरान का मुतालबा है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे इन मुल्कों से ख़त्म किए जाएं, वो ईरान की जंग की बजाय वहाँ के लोग जो है मज़दूर, उन मज़दूरों के साथ जब पाकिस्तान के दूसरे खित्ते के मज़दूर मिलेंगे तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी, और वहाँ से इन अरब हुक्मरानों की तसल्लुत का खात्मा होगा। वहाँ से इन मुल्कों से अमेरिका के फ़ौजी अड्डों का भी खात्मा करने की तरफ जाएंगे, और वहाँ पे सोशलिस्ट मनसूबाबंद मईशतें बन सकती हैं। जो दूसरे अरब मुल्क हैं, मिस्र है, इराक है, शाम है, वहाँ पे बहुत शानदार इनकलाबी रवायात मौजूद हैं। माजी में बहुत बड़ी नेशनलाइजेशंस वहाँ पे की गई हैं। सोशलिस्ट पार्टी जो बाथ्स पार्टी थी उसकी एक तारीखी रवायत वहाँ पे मौजूद है। नहर स्वीज़ की नेशनलाइजेशन जमाल अब्दुल नासिर ने की थी, और पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त बरतानवी साम्राज्य का जो था एक बहुत बड़ा जो खात्मा जो उसके तसल्लुत का किया गया था। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत इनकलाबी रवायात उभर सकती। तो ईरान का इनकलाब जो है इस पूरे खित्ते में इनकलाबी तहरीकों को जन्म देगा, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि वो पोटेंशियल मौजूद है। इस जंग की वजह से जो महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो हुक्मरान तबका हमले कर रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से जो सियासी जो है जमहूरी जो हकूक़ हैं उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। किसी किस्म की जो हम समझते हैं कि इजलास करने के ऊपर, एहतजाज करने के, हमारे जो कॉमरेड्स हैं एहसान अली, सिर्फ इनको सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये सस्ते आटे की, बिजली की, रोज़गार की फराहमी की बात कर रहे थे, या मौजूदा हालात में गिलगित में सब लोगों को पुरअमन रहने की बात कर रहे थे, फ़िरका वाराना तासुब फैलाने वालों को की मजम्मत कर रहे थे, उनको कैद कर लिया गया है। तो एक बदतरीन जबर पाकिस्तान में भी मौजूद है, रियासती जबर है, मौशी जबर है, समाजी जबर है, और यहाँ भी पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात अमेरिका के गुमाश्ते हैं। एक अमेरिका का फ़ौजी अड्डा यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान तबका अमरीकी साम्राज्य के खुले गुमाश्ते की तरह मौजूद, और इनका मुकाबला करने के लिए यहाँ पे जो IMF और वर्ल्ड बैंक की लूट मार है, यहाँ पे जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ लूट मार करती हैं, जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो हम सब पर पेट्रोल की कीमतों के, डीजल की कीमतों के असरात मुरतब हुए हैं, लेकिन सरमायादारों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। यहाँ पे जो IPPs हैं वो बगैर बिजली बनाए हर साल अरबों रुपया लूट के ले जाते हैं। तो उसके पीछे अमरीकी साम्राज्य की ताकत है, उसके बहरी बेड़े हैं, उसकी अमरीकी साम्राज्य की गिरफ्त है, IMF और वर्ल्ड बैंक के मुआहदे हैं। और इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान में भी IMF और वर्ल्ड बैंक का खात्मा करने के लिए, मल्टी नेशनल कंपनियों की लूट मार ख़त्म करने के लिए, ये सरमायादारों की तमाम तर दौलत छीन कर अवाम के ऊपर खर्च करने के लिए यहाँ भी सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा करने की ज़रूरत है। यहाँ भी अमरीकी साम्राज्य की जो इजारादारी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और यहाँ के मज़दूरों तक सोशलिस्ट इनकलाब का पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है। और तब ही उसके ज़रिए हम एक मनसूबाबंद मईशत बनाकर यहाँ पे हर शख्स को रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं, मुफ्त इलाज दे सकते हैं, मुफ्त तालीम दे सकते हैं। और इस सोशलिस्ट इनकलाब पाकिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, वो ईरान में फैलेगा, वो अफ़गानिस्तान में फैलेगा, वो अरब मुल्कों में फैलेगा, और पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाबी तहरीक बनेगी। और इसमें अमेरिका के मज़दूर हमारा साथ देंगे, यूरोप के मज़दूर हमारा साथ देंगे। इटली के मज़दूरों ने फ़लस्तीन के आज़ादी की तहरीक की हमायत की थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जंग बंदी हुई थी। अगर एक इनकलाब होता है तो फ़लस्तीन में सिर्फ जंग बंदी नहीं होगी, फ़लस्तीन को हकीकी आज़ादी मिलेगी, और इस पूरी दुनिया से इस साम्राज्यी तसल्लुत का खात्मा होगा, इन जंगों का खात्मा होगा जो बच्चों को, मासूमों को, औरतों को कत्ल कर रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं। हर रोज़ वो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, दुनिया के अंदर जो है वो कंप्यूटर आ गए हैं, सेटेलाइट आ गए हैं, दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। और उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? वो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि फ़लस्तीन में लाखों लोगों को मलियामेट कर दिया जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूलों में, अस्पतालों में कत्ल कर दिया जाए। वो दुनिया के जदीद तरीन जहाज़, वो दुनिया की जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी जाती है, वो किसी को रोटी नहीं देती, वो किसी को रोज़गार नहीं देती, वो लोगों का खून बहा देती है। उनके घरों में उनके बच्चों, पार्क के अंदर बच्चे खेलते हैं, उनको कत्ल कर देती।
اور یہ جدید ٹیکنالوجی کا اصول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سرمایہ داری ہے, یہاں پہ امیر اور غریب کی تقسیم ہے, ملٹی نیشنل کمپنیوں کے منافع ہیں, بینکوں کی لوٹ مار ہے, اور اس کا خاتمہ صرف سوشلسٹ انقلاب سے کیا جا سکتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی جنگ نے جو صورتحال تبدیل کی ہے وہ آنے والی دنوں میں نئی انقلابی تحریکوں کو اٹھان دے گی. کشمیر کے اندر عوامی تحریک پہلے سے موجود ہے, گلگت میں موجود ہے, پاکستان کے اندر بھی مختلف شہروں میں علاقوں میں انقلابی تحریکیں ابھریں گی. لاکھوں کی تعداد میں مزدور باہر نکلیں گے, نوجوان اسٹوڈنٹس باہر نکلیں گے, اور اس میں آر سی پی ان سب سے آگے ہوگی. ان جنگوں کا, ان بمباریوں کا, ان میزائلوں کا مقابلہ ہم اپنی جرأت سے, اپنے حوصلے سے کریں گے, اور مزدور طبقے کی طاقت سے کریں گے جو اس سماج کو چلاتا ہے. جو یہ میزائل بنتے ہیں, یہ مزدور ان کارخانوں کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں, جو یہ جو سرمایہ پیدا ہوتا ہے یہ مزدور کی محنت سے ہوتا ہے. اور مزدور وہ جو محنت روکے گا اور یہاں پہ کہے گا کہ اس نظام کو ختم کرنا ہے, یہ ظلم کا نظام ہے, یہ جبر کا نظام ہے, یہ جنگوں کا نظام ہے, یہ انسانوں کو قتل کرنے کا نظام ہے, اور ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جو امن دے, جو روزگار دے, جو خوشحالی دے, وہ ترقی دے, اور وہ سوشلسٹ نظام ہے. اور اس کی جدوجہد کرنے کے لیے یہ انقلابی کمیونسٹ پارٹی کا اجلاس آج یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم اس جانب تیزی سے آگے بڑھیں گے اور آنے والی انقلابی تحریکوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے سرمایہ داری کا خاتمہ کریں گے اور سوشلسٹ انقلاب کو کامیاب کریں.